अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू हुमा कुरैशी नॉवेल्स चैनल। मैं हूं आपकी राइटर एमन कुरैशी और आप इस वक्त मौजूद हैं हुमा कुरैशी नॉवेल्स चैनल पर। तो जनाब, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। तो जनाब, आज हम शुरू करने जा रहे हैं हुमा कुरैशी का एक नया नॉवल, ये लम्हा कहाँ था मेरा, जो सेकंड मैरिज प्लस आफ्टर मैरिज प्लस सस्पेंस से भरपूर एक रोमांटिक नॉवल है। बहुत सारे सेक्रेटरी की नोक-झोंक और दो नन्ही परियों की शरारतें। उम्मीद है कि ये नॉवल हमेशा की तरह आपको बहुत पसंद आएगा। तो जनाब, आपका वक्त ज़ाया नहीं करते और नॉवल पढ़ना शुरू करते हैं। हैप्पी रीडिंग। ये लम्हा कहाँ था मेरा, लिखारी हुमा कुरैशी। किस्त नंबर 1। शहर को काली घटाओं और पानी से भीगे रुई के सियाह बादलों ने अपनी छाँव में ढक रखा था। शाम से ही मौसम अबर आलूद था। आकाश पर सुर्खी माइल रात की चादर फैलते ही सरजमीन पर बारह छम छम बरसने लगा था। तेज हवाओं के झक्कड़ों के बाईस सर्द रात मजीद यखबस्ता हो गई थी। ऐसे में हॉस्पिटल के कॉरिडोर में अपना सर थामे बैठा शख्स किस्मत की सितम जरीफी पर खामोश था। कुछ देर कबल ही नर्स दो खूबसूरत सी जुड़वा बच्चियों को उसकी गोद में डालकर गई थी, जो कुछ वक्त पहले ही उसकी जिंदगी का हिस्सा बनी थी। मगर कानों में बास गश करते डॉक्टर के कुछ लम्हे कबल के लफ्जों ने उसकी जहनी सलाहियतों को मफलूज करके रख दिया था। सॉरी, आपका बेटा मुर्दा पैदा हुआ था, हम बच्चे को नहीं बचा सके। ये वो अल्फाज थे जो उसे नन्ही फूल जैसी नाजुक गुड़ियों को गोद में उठा लेने के बावजूद खुश नहीं होने दे रहे थे। ताबी मुझे जुड़वा बच्चियों का इतना शौक है ना कि बस। कानों में उस दिलरुबा की शोक सी आवाज गूंजी थी। बच्चियां बिल्कुल अपने बाप की कॉपी थीं। वो आंसुओं से लबरेज आंखों से मुस्कुराया था जब भी उनमें से एक बच्ची ने छोटी सी आंखें खोली थी। और बस यही वो लम्हा था जब इसे अपनी सांसें थमती हुई महसूस हुई थी। मासूम गुड़िया की आंखों का सब्ज रंग उर्वा की दिलकश आंखों का अक्स था। ताबिश वो शौक के मुतवज्जो हुआ था। आंखों में ठहरा पानी उसके गम का गवाह था। जी, बच्चियों की नानी जान को करीब देख वो आंखें पोंछ गया। ताबिश, मेरी बेटी को ये बात पता नहीं लगनी चाहिए। वो नासमझी से उन्हें देखे गया था। क्या मतलब आंटी? बेटा नहीं रहा था तो क्या हुआ? अल्लाह ने दो बेटियां तो दी है ना। उसके नाफहम तासुरात देख वो मजीद गोया हुई थी। ये दोनों तुम्हारी बेटियां हैं और बेटा मुर्दा पैदा हुआ था। अल्लाह की अमानत थी, उसने वापस ले ली। उसका दिमाग उनकी बात की गहराई समझने से कासिर था। इससे पहले कि वो होश में आ जाए, बच्चे की तदफीन का इंतजाम करो। मैं अपनी बच्ची का दुख मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो इतना बोलकर फपक फपक कर रो पड़ी थी, जबकि वो सद पड़ते हाथों में अपनी मोहब्बत की निशानियों को लिए बैठा दुनिया का सबसे बदनसीब मर्द साबित हुआ था। ये न थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता। अगर और जीते रहते यही इंतजार होता। तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान छूट जाना कि खुशी से मरना चाहते अगर एतबार होता। तेरी नाज़की से जाना के बांधा था ऐदो बोदा, कहीं कभी तो ना तोड़ सकता अगर इस्तेवार होता। कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीर नैम कश को, ये खालिश कहाँ से होती जो जिगर के पार होता। ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त नासा। कोई चार अगर कोई चार साज होता, कोई गम गुजार होता। रंग संग से टपकता वो लहू के फिर न थमता, जिसे गम समझ रहे हो अगर ये शरार होता। गम अगरचे जाए गुस्ल है, ये कहाँ बचेंगे दिल से। गम इश्क गर न होता, गम रोजगार होता। कहूँ किससे मैं ये कहूँ किससे मैं कि क्या है शब गम बड़ी बुरी बला है। मुझे क्या बुरा था मरना अगर एतबार होता। हुए मर के जो रुसवा हुए क्यों न गर के दरिया, न कभी जनाजा उठता न कहीं मजार होता। इसे कौन देख सकता कि यगाना है वो यकता, जो दूई का जो दूई की वो भी होती तो कहीं दो चार होता। ये मसाइल तसव्वुफ, ये तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते जो ना बात ख्वार होता। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? आई रियली रियली लव हिम। वो अपने बाप को जाबिर बना देख आंसुओं से रोती पैरों में आ बैठी थी। जब मैंने एक बार कह दिया बेटे कि ये शादी नहीं हो सकती, तो बार बार एक ही बहस में वक्त क्यों ज़ाया कर रही हो? वो अपनी नाजो पली बेटी की आंख में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, मगर जो वो चाह रही थी ऐसा मुमकिन नहीं था। बाबा प्लीज़, मैं मर जाऊंगी। मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ ताबी से। वो मुसलसल हिचकियाँ भर रही थी।
کوئی کسی کے لیے نہیں مرتا میرا بچہ، ویسے بھی ہم آپ کو بہت عرصہ پہلے ہی اپنے دوست کے بیٹے کے ساتھ منسوب کر چکے۔ اس انکشاف پر وہ اپنے باپ کو بے یقینی سے دیکھتی رہ گئی تھی۔ بابا؟ الفاظ تھے کہ گلے میں اٹک گئے تھے۔ بیٹے ہم آپ کے باپ ہیں، ہم کبھی آپ کا برا نہیں چاہیں گے۔ اور آپ کیوں چاہتی ہیں کہ آپ کے باپ کا سر شرم سے ہمیشہ کے لیے جھک جائے؟ انہیں فوری اپنے سخت لہجے کا احساس ہوا تھا۔ ہم ایسا کبھی نہیں چاہتے بابا، مگر ہم آپ اس کے بغیر جی نہیں سکیں گے، وہ ایک بار پھر التجائیہ بولی۔ بس یہ ہمارا آخری فیصلہ ہے، وہ حتمی انداز میں بولتے رخ پھیر گئے۔ بابا یہ ایک آخری التجا تھی جسے وہ نظر انداز کرتے وہاں سے نکلتے چلے گئے، جبکہ وہ کتنی ہی دیر بے یقینی کی اسی کیفیت میں گھری بیٹھی آنسو بہاتی رہ گئی تھی۔ کراچی شہر کی بلند و بالا عمارتوں کے درمیان میں بنی 20 منزلہ شیشے کی چمچماتی ہاشمی گروپ آف کمپنیز کی عمارت پر جب سورج کی تیز کرنیں پڑیں تو وہ مزید چمچما اٹھی تھی۔ بلیک 3 پیس سوٹ میں ملبوس، چہرے پر سنجیدگی سجائے، بالوں کی آڑی مانگ نکال کر ترتیب سے سنوار رکھے تھے، لفٹ کے ذریعے اپنے مطلوبہ فلور پہ پہنچتا، وہ جیسے جیسے اپنے آفس کی جانب بڑھ آتا سبھی اسے صبح کا سلام پیش کرتے جا رہے تھے، جبکہ وہ جو خاصی دیر سے خود پر ضبط کیے ہر درجہ اشتعال دبائے بیٹھی تھی، اسے دیکھ ایک جھٹکے سے اپنی نشست چھوڑتی وہ اس کے پیچھے گئی تھی، غصے سے لال بھپو کا چہرہ لیے پھولے تنفس سے قدم اٹھاتی وہ محجبی حد درجہ اشتعال کے عالم میں ایک جھٹکے سے آفس ڈور دھکیلتی ہاشمی گروپ آف کمپنیز کے اکلوتے مالک کی ڈیسک کے عین سامنے آ کر ٹھہری تھی۔ غصے کی تمازت سے چہرہ لال انگاری ہو رہا تھا، جبکہ وہ اسے دیکھ مسکرا کر اپنا کوٹ اسٹینڈ پر ڈالتا ایک گہری سانس بھر کر اپنی چیئر پر برجمان ہوا تھا۔ آخر آپ خود کو سمجھتے کیا ہیں مسٹر؟ چہرے کے گرد بندھے پنک دوپٹے کے حالے میں دمکتی گندمی رنگت میں سرخیاں سی گھل گئی تھیں، ناک کے نتنے پھولائے وہ سیدھا اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ مطلب؟ چیئر سے پشت لگائے بیٹھے تابش کی آنکھوں میں شرارت واضح تھی۔ مطلب یہ مسٹر تابش ہاشمی کہ آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرے گھر رشتہ بھیجنے کی؟ سینے پر بازو لپیٹے وہ تنفر سے پھنکاری، مقابل نے بڑی مشکل سے مسکراہٹ ضبط کی تھی، جس کا انداز اول روز جیسا تبنگ تھا۔ بالکل ویسے ہی جس طرح آپ میرے آفس میں بڑی دیدہ دلیری سے آ کر سوال کر رہی ہیں۔ ہاتھوں کی انگلیاں باہم آپس میں پھنسائے وہ ذرا آگے کو ہوتا شوخی سے بولا، دیکھیں سر، مجھے شادی بیاہ میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، اس کے باوجود بھی اگر آپ اس طرح کی چیپ حرکتیں کریں گے تو معذرت کے ساتھ مجھے یہ جاب چھوڑنی پڑے گی۔ وہ نہایت ہی تیز لہجے میں ڈیسک پر دونوں ہاتھ جماتی رشتگی سے بولی۔ کیوں مس درشوار، آخر ایسی بھی کیا خرابی ہے مجھ میں جو آپ مسلسل انکاری ہیں؟ تابش نے سنجیدگی سے ماتھے پر بل ڈالے اسے گھور کر سوال کیا۔ آپ میں کوئی خرابی نہیں ہے، بلکہ آپ تو مجھ سے بھی کئی زیادہ خوبصورت لڑکیاں مل سکتی ہیں، مگر تو پھر میں ہی کیوں؟ بس زچ ہو گئی تھی، جبکہ اس کی آنکھوں کا سخت تاثر پڑ کر خود ہی نظریں چرا گئی۔ درشوار بیٹھیں پلیز، وہ یوں ہی نظریں پیر کر کھڑی رہی تھی۔ درشوار بیٹھ جاؤ۔ تابش نے سختی کے باوجود لسانیت سے کام لیا تھا، وہ بھی چاروں ناچار غصے سے گھورتی نشست سنبھال گئی۔ اب بولیں کہ آخر مجھ سے شادی کرنے میں پرابلم کیا ہے؟ وہ چیئر چھوڑ کر اٹھ کر اس کے نزدیک آتا تحمل مزاجی سے بولا تھا، وہ جذبات سے فرار ہونے کی راہیں تلاش کرنے لگی۔ تابش پلیز وہیں رک جاؤ، وہ ناگوار لہجے میں بولی تھی، جو 2 قدموں کی دوری پر ٹھہر گیا تھا۔ اوکے، تو تم بتاؤ یار آخر مسئلہ کیا ہے؟ یہ بات تم اچھے سے جانتی ہو کہ میں تمہیں اول دن سے پسند کرتا ہوں، مگر اس کے باوجود فضول سے انکار کی وجہ جان سکتا ہوں؟ تابش ٹیبل کے دوسرے کونے سے ٹیک لگائے ناسمجھی سے سوالیہ انداز میں بولا۔ درشوار نے بے ساختہ لب کچلے تھے۔ کیا تم واقعی لا علم ہو تابش؟ وہ آنکھوں میں بے پناہ شکوے سمو کر بولی تھی، جو سپاٹ تاثرات سجائے کھڑا تھا۔ مجھے کچھ نہیں معلوم درشوار، تم بتاؤ گی تو ہی پتہ چلے گا، وہ بہت شفافیت سے بولا تھا، جس کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ بس میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تابش، آپ کے پاس یہ جاب کرنا میری مجبوری ہے، سو پلیز مجھے بخش دیں۔ اب تابش اس کی ایک ہی گردان پر زچ ہو گیا تھا، جو چہرے کا رخ پھیرتی دانت کچکچا کر بولی تھی، درشوار سمجھتی کیوں نہیں ہو یار، میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں اور یہ بات تم اچھے سے جانتی ہو، سو پلیز میری محبت کا مزید تماشا بنانا بند کرو۔ وہ اس کی آنکھوں میں ابھرتی ناگواری کو نظر انداز کیے چیئر گھسیٹ کر نہایت ہی قریب آ چکا تھا۔ تابش، ماضی میں جس طرح کی صورتحال کا سامنا میں اور تم کر چکے ہیں، اس کے بعد یہ محبت فضول ہے۔ تابش نے ایک تعصب بھری سانس فضا کے سپرد کی تھی۔ تم کم از کم میری محبت کو فضول نہیں کہہ سکتی، وہ قریب ہوتا سختی سے بولا۔ وہ پتھر بنی خاموش بیٹھی رہی تھی۔ بس آپ میرا پیچھا چھوڑ دیں۔ بالآخر وہ ہاتھ جوڑ گئی تھی۔ اور پلیز آئندہ میرے گھر رشتہ بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔
غصے میں نشست چھوڑ کر کھڑی ہوتی دروازہ دھکیل کر باہر نکل گئی تھی، جبکہ پیچھے بیٹھا تابش کتنی ہی دیر تک خاموش بیٹھا رہ گیا تھا۔ شہروں کی بھاگتی دوڑتی زندگی میں اپنی مشکلات سے اکیلے لڑنا بڑا ہی کٹھن مرحلہ ہوتا ہے، مگر جب ہر جانب صرف اندھیرا ہی اندھیرا آپ کا منتظر ہو تو اپنی ہمت آپ ہی بننا پڑتا ہے۔ شام کے 5:25 پر ہاشمی گروپ آف کمپنیز کی عمارت سے باہر نکلتی وہ چند قدم پیدل چل کر بس اسٹاپ پہ کھڑی بس کا انتظار کر رہی تھی، جبکہ چلچلاتی ہوئی دھوپ میں پسینے سے شرابور وجود لیے تھکن کے باعث کتنی ہی بار لڑکھڑا چکی تھی، مگر ابھی ہمت نہیں ہاری تھی۔ دور سے قریب آتی بس کو دیکھ وہ تیز قدم اٹھاتی جلدی سے بس میں چڑھ گئی تھی، جبکہ ڈرائیور نے کئی مسافرین کی ہمراہی میں ایک بار پھر سفر طے کرنا شروع کر دیا تھا۔ جگہ نہ ملنے کے باعث بس ہینڈل تھامے جھٹکے کھاتی بس میں بامشکل خود کو سنبھالے ہوئی تھی، دماغ مختلف سوچوں میں الجھا ہوا تھا۔ اسٹاپ آتے ہی سر پر دوپٹہ درست کرتی وہ اپنے گھر تک کا فاصلہ پیدل عبور کرتی گھر کے عین سامنے آ کر ٹھہری تھی۔ گرمی کی تمازل سے چہرہ سرخ اناری ہو گیا تھا، وہ اپنی ہی سوچوں میں گم دروازے پہ کھڑی بیل پر بیل دیے جا رہی تھی کہ بے ساختہ ہی نظر گیٹ کے ساتھ کھڑی ڈبل کیبن پر پڑی تھی، وہ بھی کچھ سمجھتی کہ جبھی کسی نے دروازہ ایک جھٹکے سے کھول دیا تھا۔ السلام علیکم باجی، جلدی آئیں، بڑی بیوی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ الجھے تاثرات سے حیرت میں ڈوبی ابھی کچھ پوچھنے ہی لگی تھی کہ کیئر ٹیکر کی آواز پر باقی کے الفاظ منہ میں ہی کہیں گم ہو گئے تھے۔ کیا ہوا ماما کو؟ آواز باختگی عالم میں وہ گھبرا کر اندر کی جانب بھاگی۔ گھر کے چھوٹے سے مہمان خانے میں داخل ہوتے ہی پہلی نظر صوفے پہ کروفر سے براجمان تابش پر گئی تھی۔ وہ مسکرا کر اس کی ماں سے باتیں بنا رہا تھا۔ ماما کیا ہو گیا تھا آپ کو؟ وہ تابش کو نظر انداز کرتی فکر مندی سے استفسار کرتی نزدیک آئی۔ کچھ نہیں بیٹا، بس بلڈ پریشر ہائی ہو گیا تھا۔ تم تو جانتی ہو، اسے پریشان دیکھ رسانیت سے بولی۔ تو آپ نے مجھے کال کیوں نہیں کی؟ وہ ترچھی نظروں سے تابش کو گھور کر بولی تھی، جس نے آنکھ کا کونا دبا کر مسکراہٹ ضبط کی تھی۔ بیٹا میں تمہیں کال کرنے ہی لگی تھی کہ اچانک ہی تابش بیٹا آ گئے، تو پھر میں نے آپ کو پریشان کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ انہوں نے تفصیل پیش کی جو اسے بری طرح کھلی تھی۔ ماما کیا کرتی ہیں یار، اب کم سے کم مجھے بتانا تو چاہیے تھا نا آپ کو۔ انہیں ٹھیک ٹھاک دیکھ لاٹ سے گلے میں باہیں ڈال کر تابش کو گھور کر مسکرائی، جو گھٹنوں پر کونیاں ٹکائے ماں بیٹی کی محبت ملاحظہ فرما رہا تھا۔ کچھ نہیں ہوا میری جان، تم فضول میں پریشان ہو رہی ہو، وہ نے کہا بھرے لہجے میں اس کا ماتھا چوم کر پیار سے بولی تھی۔ لڑکی بس بہت ہو گئی میری خیر خیریت، گھر میں مہمان آیا بیٹھا ہے، ذرا اس پر بھی نظر ڈالو۔ وہ تابش کو مسلسل مسکراہٹ دباتا اور درے شوار کو نگاہیں چراتا محسوس کر ذرا غصہ ہیں جو جان بوجھ کر نظر انداز کر رہی تھی۔ بن بلائے مہمانوں کو چاہیے، اب ہم سے کافی مہمان نوازی کروا لیے تو بہتر ہے کہ یہاں سے تشریف لے جائیں۔ ورنہ خود سے منہ بسور کر بولتی تابش کو خاصی کیوٹ لگی تھی۔ درے شوار انہوں نے آنکھیں دکھائیں۔ رہنے دے آنٹی، میرا اور درے شوار کا تو مذاق چلتا رہتا ہے۔ وہ ٹھنڈی ہوتی چائے کا کپ اٹھا کر لبوں سے لگاتا نرمی سے بولا۔ درے شوار نے اس شاطر انسان کی باتوں پر گھور کر دیکھا تھا، جو شرارتن نظر بچا کر آنکھ کا کونا دبا کر اسے مزید تپا گیا۔ ایسے کیسے بیٹا، یہ تو حد سے زیادہ بدتمیز ہوتی جا رہی ہے۔ وہ درے شوار کو خشمگی نگاہوں سے گھور کر ذرا ناراض ہوئی، جو تابش سے کچھ زیادہ ہی کھار کھانے لگی تھی۔ نہیں نہیں آنٹی، ایسی کوئی بات نہیں، اب آپ کی طبیعت ٹھیک ہے تو بس میں چلوں گا۔ کلائی پر بندھی بڑے ڈائل کی برانڈڈ گھڑی پر نظر ڈال اس نے جلدی سے جانے کے لیے پر تولے، کیونکہ وہ مسلسل درے شوار کی گھورتی نگاہوں کا مرکز بنا بیٹھا تھا۔ جس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اسے اٹھا کر باہر نکال دیتی۔ ایسے کیسے؟ آپ بتاؤ بیٹا، ایسے کیسے آنا ہوا؟ میری طبیعت کی وجہ سے بات ہی نہیں ہو سکی، وہ خیال آنے پر سوالیہ بولی۔ نہیں آنٹی، پھر کبھی آرام سے بیٹھ کر بات کریں گے۔ وہ فی الحال اٹھ کھڑا ہوا۔ ایسے کیسے بیٹا، بیٹھو، بلکہ مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی تھی۔ وہ خاموش تماشائی بنی کھڑی تھی، جبکہ بس ایک نظر دیکھ واپس نشست سنبھال لیا، جس کی نظروں میں ناگواری در آئی تھی۔ جی بولیں۔ درے شوار جاؤ، تم جا کر کپڑے تبدیل کر لو بیٹا۔ درے شوار ماں کو ناراض نظروں سے دیکھتی سر جھٹک کر چل دی۔ بیٹا میری زندگی کا اب کوئی پتہ نہیں رہا، میں چاہتی ہوں کہ بس جلد از جلد درے شوار کے فرض سے سب کا دوش ہو جاؤں۔ وہ ماپ تول کر بولی تو تابش نے محض سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ تم تو تمام تر حقیقت سے واقف ہو، مگر درے شوار تو جھلی ہے بالکل۔ وہ اس حقیقت سے واقف نہیں ہے جب حقیقت سے تم اور میں واقف ہیں۔ وہ ایک نظر کمرے میں ڈال کر ذرا دھیمی آواز میں بولی تھی، تو وہ سمجھ کر سر ہلا گیا۔ میرے خیال میں اب ہمیں درے شوار کو حقیقت بتا دینی چاہیے، کیونکہ حقیقت سے واقف ہونا اس کا حق ہے۔ تابش بھی اب اس راز کا بوجھ اکیلے اٹھاتے تھک چکا تھا۔ زندگی کے اس طویل سفر میں کبھی کسی ہمراز کی ضرورت شدت سے محسوس ہوئی تھی۔ بیٹا میں چاہتی ہوں کہ آپ اس جمعے تک سادگی سے نکاح پڑھا کر درے شوار کو رخصت کروا لیں، پھر آپ جیسا بہتر سمجھے ویسے ہی کیجیے گا۔ اس قدر جلد بازی پر ایک لمحے کے لیے تو وہ خاموش رہ گیا تھا۔ میں اس نکاح کے لیے بہت پہلے ہی اپنی رضامندی دے چکا
مگر آنٹی وہ ذرا دھیمی آواز میں پریشانی سے بولا، ابھی نہیں بیٹا، وہ جذباتی ہے، بات کو دوسرا رنگ دے دے گی، اور پھر اتنی بڑی حقیقت میں اپنی بیٹی کو مزید دکھ نہیں دینا چاہتی۔ آپ شادی کے بعد انسانیت سے آگاہی دے دیجیے گا۔ وہ ماں تھیں جو حقیقت سالوں سے پردے میں رکھ کر اس کی زندگی کی جانب لائی تھی۔ وہ بھلا کیسے اسے موت کا پروانہ تھما دیتی؟ مگر آنٹی، اس طرح نکاح سے پہلے حقیقت سے گمراہ رکھنا بھی تو ٹھیک نہیں ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولتا عجیب خدشوں کی زد میں تھا۔ اس کی فکر مندی بھی جائز تھی۔ تمہاری بات بجا ہے بیٹا، مگر میں جانتی ہوں اپنی بیٹی کو، بعد میں محبت سے سمجھاؤ گے تو ضرور سمجھے گی۔ وہ سمجھ کر تابعداری سے سر ہلا گیا۔ پھر مجھے اجازت دے، ایک گہری سانس بھر کر کوٹ کا بٹن بند کرتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ خیریت سے جاؤ بیٹا، اب وہ آپ کو بالکل بھی تنگ نہیں کرے گی۔ انہوں نے رسانیت سے ساری بات مکمل کر دی تھی، جبکہ وہ پرسکون مسکراہٹ ابوں میں سجائے اپنی منزل کی جانب نکل چکا تھا۔ ذہن پر ایک بوجھ سا تھا جو اب اترتا محسوس ہوا تھا۔ جاری ہے۔ تو جناب، کیسی لگی آپ کو نیو ناول کی پہلی قسط؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ آئندہ بھی ایپیسوڈ کو انجوائے کریں گے۔ تو جناب، ہمارے ساتھ جڑے رہیے، جلد ملتے ہیں اس کی نیو ایپیسوڈ کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو پلیز عمر قریشی ناولز چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔